رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ نے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے یعنی اولاد، اس کو اللہ سے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو۔ اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو تو ان کے پاس نہ جاؤ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں کہ ان کے پاس نہ جانا۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، سچ ٹی وی کی مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران مہدی۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان المبارک اپنی پوری رونق، اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ اب اپنی اختتامی منازل کی جانب بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ تیسرا عشرہ شروع ہو چکا۔ آج انشاءاللہ ہم اپنے 22ویں روزے کو اختیار کریں گے، اور تمام ہی مسلمانوں کے دل میں یہ خواہش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ سکیں اور خداوند تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ تیسرے عشرے کی فضیلت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ تیسرے عشرے میں طاق راتوں کو ڈھونڈنے کا حکم دیا گیا، وہ رات کہ جس کے لیے قرآن نے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ رات کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक ये रात इसी अशरे की ताक रातों में से कोई एक रात है। लिहाजा तमाम ताक रातों में आमाल अंजाम देने चाहिए और ये समझकर इबादत करनी चाहिए कि नहीं मालूम कि शायद यही रात ताक रात हो। इस अशरे की एक और ख़ुसूसियत ये है कि इसमें साहिबान ईमान एतकाफ़ में बैठते हैं, यानी किसी मुकर्ररा जगह पर ख़ुद को महदूद करते हैं, दुनिया से अपना ताल्लुक़ तोड़ते हैं, या यूँ कहिए कि ख़ुद को खुदा के हवाले करते हैं। तमाम दुनियादारी और इन तमाम चीज़ों से क़त्अ ताल्लुक़ कर लिया जाता है। ये इबादत है और यकीनन कि ये अल्लाह का हुक्म भी है कि जैसा कि हमने इब्तिदाई आयत में तर्जुमा आपके सामने पेश किया और उसकी तिलावत की गई। एतकाफ़ एक बहुत अफजल तरीन इबादत है जो यकीनन इंसान के ज़हन, उसके क़ल्ब और उसकी रूह को सुकून अता फ़रमाती है। इस दौर में कि जो इंतशार का दौर है, जब उसका ज़हन एक जानिब मुर्तकिज़ हो जाता है, यानी इर्तिकाज़ इख्तियार करता है, तो उसके ज़हन को बहुत सुकून मिलता है। और खुदावंद ताला यही चाहता है कि तुम सबसे ताल्लुक़ उस सूरत में रखो जब तुम्हारा ताल्लुक़ खुदा से मजबूत हो। ये इत्काफ़ में बैठना गोया खुदा की जानिब अपनी तवज्जुहात को मुर्तकिज़ करने की बात है। इस इबादत की अहमियत और इसकी जामियत और इसकी ज़रूरत पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कई मकामात पर अहादीस इरशाद फरमाई हैं। आज अपने इल्म अमल के सेगमेंट में हमारे उलमा कराम इसी हवाले से बात करेंगे कि एतकाफ़ क्या है, उसकी अहमियत क्या है, उसके क़वानीन क्या हैं, उसके अहकामात क्या हैं। रोज़ाना की तरह हमारे स्टूडियोज़ में वाजिबुल एहतराम शख्सियात मौजूद हैं। मैं तारुफ़ करवाता चलूँ, हमारे दरमियान मौजूद हैं हमारे बहुत मोहतरम और बहुत मुदल्लिल अंदाज से गुफ्तगू करने वाली शख्सियत, जिनको आप सच टीवी के स्टूडियोज़ में बारहा देख चुके हैं। आज एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी खुशनसीबी है, हम शुक्रगुज़ार हैं। हज़रत अल्लामा अब्दुल खालिक फ़रीदी साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ ही आपसे कुछ लम्हों बाद मौजूद होंगे हज़रत अल्लामा मोहम्मद हुसैन मसूदी साहब। आज हमारे दरमियान एक मशहूर व मारूफ़ नातख़्वाह भी मौजूद हैं जो हमारे प्रोग्राम की इब्तिदा से हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने मसरूफ़ियात में से वक्त निकाला। जनाब राना अतीक़ुर रहमान साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी। और उनके साथ ही तशरीफ़ फरमा हमारे बहुत ही प्यारे और बहुत ही दिल से करीब, जिनकी तिलावत से हमारी ट्रांसमिशन का आगाज़ होता है, जनाब कारी फैसल महमूद बड़ाई साहब, अस्सलामु अलैकुम व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बहुत बरकातहू। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम के मुख्तलिफ़ सेगमेंट्स हैं, जिसमें से एक सेगमेंट है मज़ेदार पकवान, जहाँ पे मौजूद होती हैं शेफ़ सबीन, जो मज़ेदार रेसिपीज़ शेयर करती हैं और वाक़ईन मज़ेदार होती हैं। उसके साथ ही साथ हमारा एक और बहुत मशहूर ज़माना सेगमेंट है, जिससे पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, पसंद किया जा रहा है, और उसका नाम है कौन बनेगा सच की आवाज़। साल हर साल से ये सेगमेंट हमारी नशरियात का हिस्सा होता है और इसमें मुख्तलिफ़ बच्चे बच्चियाँ आकर पैगम्बर अकरम रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नज़रान अक़ीदत पेश करते हैं, हदिया नात पेश करते हैं, और फिर जजेस उसूल व क़वाइद की बुनियाद पर फ़ैसला करते हैं कि किसने बेहतर अंदाज में नात को पेश किया। ये तमाम नशरियात आप तक पहुँचाने के लिए हमें ताउन हासिल है कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का, कराची ज़ायक़ा हलीम का, कारवाने अमीर हमज़ा का। इसके साथ ही साथ नातिया मुकाबले में शरीक होने वाले तमाम शुरका के लिए गिफ्ट हैम्पर्स हैं दमथल स्वीट्स की जानिब से। इसी तरह याकूब एंड शहबाज कंस्ट्रक्टर्स की जानिब से, अल मुंतज़िर गार्डन की जानिब से, मारूफ स्वीट्स एंड बेकर्स की जानिब से, मुगलिया निम्को बनाने वालों की जानिब से, और बल्का मसालाजात बनाने वालों की जानिब से। इसके साथ ही साथ हमें ताउन हासिल है टैंक बनाने वालों का, जिनका
پیغام ہے بناؤ بہتر مستقبل روزانہ، اور آل پرس بنانے والوں کا تعاون ہمیں حاصل ہے۔ ہم ان تمام ہی تعاون کرنے والوں کے بہت بہت شکر گزار ہیں اور دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم آپ کی اس عبادت کا بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اچھا جی، ساتھ ہی ساتھ اس سے قبل کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، اسپانسرز کا تذکرہ میں نے کر دیا ہے۔ اب اسپانسرز نے اشتہارات کیسے بنائے ہیں یہ آپ لوگ بریک پہ جا کے دیکھ لیجئے۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، سچ کے ساتھ رہیے۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید ناظرین کرام۔ سیگمنٹ ہے علم و عمل کا اور ہمارے درمیان علماء کرام موجود ہیں۔ دوران بریک ہمیں جوائن کیا ہمارے لیے بہت محترم جناب علامہ حسین مسعودی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، یقیناً مصروفیات میں سے وقت نکال کے آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ پہلا سوال جناب عبدالخالق فریدی صاحب کی جانب۔ سب سے پہلے تو مولانا یہ بتائیے کہ اعتکاف کیا ہے، یہ لفظ اعتکاف کس لفظ سے بنا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کا ثواب کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا۔ اعتکاف کا جو لفظ ہے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں ذکر کیا ہے۔ عام معنوں میں چونکہ یہ عربی لفظ ہے اعتکاف، تو عام معنوں میں اس کا معنی ہے کہیں رک جانا اور ٹھہر جانا۔ ٹھیک۔ اور شریعت اسلامی کی اصطلاح میں رمضان المبارک میں جیسا کہ اس آیت میں ذکر ہے 10 دن کے لیے جامع مسجد میں اعتکاف کرنا۔ جامع مسجد ضروری ہے؟ جی، جس میں جمعے کی نماز بھی ہو اور 5 وقتہ نمازیں بھی ہوں۔ اچھا۔ تو جامع مسجد میں اعتکاف کرنا یعنی اللہ کی عبادت کے لیے رک جانا، ٹھہر جانا، تمام دنیاوی امور سے قطع تعلق ہو کر اور الگ ہو کر۔ دیکھیں اسلام ایک جامع دین ہے، عام حالات میں بھی اللہ کا ذکر اذکار کرنے کا حکم ہے۔ صحیح۔ اور قرآن مجید میں ہی اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ جب آپ جمعے کی نماز ادا کر چکو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، پھیل جاؤ زمین پر پھیل کر آپ اللہ کا اپنا فضل روزی تلاش کرو۔ رزق حاصل کرو۔ ٹھیک۔ ساتھ ہی فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ لیکن اعتکاف جو ہے وہ تمام جو دنیاوی امور ہیں اور معاملات ہیں ان سے الگ تھلگ ہو کر جامع مسجد میں بیٹھنا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا رمضان المبارک میں 10 دن یعنی آخری عشرے میں اعتکاف کرنا تھا۔ اب اعتکاف کا ثواب کتنا ہے، یہ حدیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف عشرا کان کحجتین و عمرتین، کہ جس مسلمان نے 10 دن کے لیے اعتکاف کیا اللہ کی رضا کے لیے تو اسے 2 نفلی حج کرنے کا اور 2 نفلی عمرے ادا کرنے کا ثواب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات جو کہ آج کل ہمارے ہاں اس کی بڑی کمی اور اس میں کافی کوتاہی ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے کے باوجود جو دنیاوی امور ہیں ان سے ہم قطع تعلقی نہیں کرتے، اور جہاں زیادہ لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں اس میں یہ نظر آتا ہے کہ وہ زیادہ تر ان کی جو باہمی گفت و شنید ہے ڈسکس ہے وہ دنیاوی امور پر ہی ہو رہی ہوتی ہے۔ میں سمجھی۔ تو ان ساری چیزوں سے کٹ کر صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا، یہ ہے اعتکاف۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جناب عبدالخالق فریدی صاحب نے
اعتکاف کی فضیلت بھی بیان کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 نفلی حج کا ثواب اور 2 نفلی عمرے اور 2 نفلی عمروں کا ثواب ہے اعتکاف میں بیٹھنے کا۔ اچھا، میں آپ سے ایک سوال اور بھی کر دوں کہ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے کوئی دن معین ہے کہ اتنے دن جو بیٹھے؟ کیونکہ کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے 3 دن بیٹھتے ہیں، کچھ 7 دن بیٹھتے ہیں، کچھ 10 دن بیٹھتے ہیں۔ دیکھیں، جو اعتکاف ہے وہ آپ 1 دن بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی نظر مانی ہے یا آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آئی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے والد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ میں نے جاہلیت کے دور میں، یعنی اسلام لانے سے پہلے کا جو دور ہے، اس میں نظر مانی تھی اللہ کے لیے کہ میں 1 دن اعتکاف کروں گا، تو اب میں اسلام لے آیا ہوں، آیا میں اپنی اس نظر کو 1 دن کے اعتکاف کو پورا کروں یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوف بنظرک، آپ اپنی نظر کو پورا کریں۔ اچھا، یعنی ہر وہ عبادت جو اسلام کے بنیادی اصولوں سے نہیں ٹکرا رہی، وہ کہیں بھی ہے، اس کو آپ ادا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس لیکن جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے جی اور طریقہ کار ہے، وہ 10 دن ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں 10 دن ہی اعتکاف کیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ساتھ ہی مجھے ذرا یہ بھی وضاحت کر دیجئے، کیونکہ بات آ گئی تھی، کسی بھی مسجد میں بیٹھا جا سکتا ہے یا گھر میں بیٹھا جا سکتا ہے یا جامع مسجد ہونا ہی ضروری ہے؟ جامع مسجد یعنی جہاں جمعے کی نماز بھی ہو، جی، کیونکہ معتکف جو ہے اعتکاف کرنے والا، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ نہیں جائے گا کسی بھی کام کے لیے۔ مناسب بات ہوگی۔ اب جو جمعے کی نماز ہے ٹھیک، چونکہ وہ فرض ہے، ٹھیک، اور جس مسجد میں جمعے کی نماز ہو رہی ہو وہیں بیٹھنا چاہیے۔ اچھا، جہاں تک یعنی مسجد کے علاوہ بھی بیٹھ سکتے ہیں یہ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور امہات المومنین کا معمول جی، اور خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کا جو معمول ہے، وہ ہمیں یہی ملتا ہے کہ وہ مسجد میں ہی اعتکاف کرتے تھے۔ ٹھیک ہو گئے، جزاک اللہ۔ یہی سوال جناب مولانا حسین مسعودی صاحب کی خدمت میں۔ ظاہر ہے کہ اعتکاف کی اہمیت اور اس کے جو ثواب ہے اس کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں کہ جو علماء کے ذہن میں ہوتی ہیں اور احادیث ذہن میں ہوتی ہیں، تو میں سوال دونوں ہی علماء سے کرتا ہوں اور دونوں ہی اپنے اپنے ظاہر مطالعے کے حساب سے اس کا جواب دیتے ہیں۔ مولانا، پہلا سوال تو یہی ہے کہ اعتکاف کے معنی کیا ہیں، اس کی معنویت کیا ہے، اس کا انسان کے ایمان پر اور اس کی روح پر کیا اثر پڑتا ہے اعتکاف کا، کہ جس کی وجہ سے اس کو اتنا ضروری قرار دیا گیا، اور پھر اس کی جو ثواب ہے اس کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ کریم وعلیہ الطاہرین وصحبہ منتخبین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین وارکع السجود۔ جیسے کہ ابھی مفتی صاحب نے بہت خوبصورتی کے ساتھ کچھ قرآنی آیات کے حوالے سے بھی اشارہ کیا، کیونکہ قرآن مجید میں کئی مرتبہ اعتکاف کے حوالے سے ذکر آیا ہے، 1 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے، لیکن بڑی خوبصورت انداز سے خداوند عالم نے اپنے اعتکاف کو قرآن مجید میں بھی بیان کیا، اور پھر حدیث مبارکہ بھی اس کے حوالے سے بہت زیادہ ہے۔ جیسے کہ ابھی ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا کہ ایک اعتکاف کا ثواب وہ کم سے کم جو شمار کیا گیا ہے وہ کیا ہے، 2 عمرے اور 2 حج کے برابر کا ثواب۔ اور یہ روایت جو ہے وہ حضرت حسین ابن علی یعنی امام حسین سے بھی اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی، یہ دونوں سے یہ روایت بھی نقل ہوئی ہے، لہٰذا یہ ہر جوانب سے یہ ایک معتبر ترین روایت ہے۔ اور پھر اس سے زیادہ بھی اس کی روایات مل جاتی ہیں کہ یعنی اعتکاف کرنے والے کے لیے خداوند عالم 3 خندقیں کھود دیتا ہے۔ یعنی خندق سے مراد یہ ہوتی ہے کہ فاصلہ بیان کرنے کے لیے، یعنی ایک طرف سے دوسری طرف کا، تو وہ اتنا ہوتا ہے کہ اس دنیا سے آخرت تک کا جتنا فاصلہ ہے اتنا ایک خندق سے دوسری خندق کا فاصلہ ہے، یعنی گویا کہ اتنا دور ہو جاتا ہے وہ عذاب الہی سے یا جہنم سے،
اس کو خداوند عالم محفوظ کر لیتا ہے۔ اور اس کی وجہ بھی واضح ہے کہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا کی بھی ایک منزل ہے کہ جو میرے گھر میں آ گیا یا بیت اللہ میں اگر کہ وہ بیت اللہ ہی کے لیے لفظ ہے، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، تو وہ وہاں پر خداوند عالم نے یہ دعوت دی ہے کہ جو اس گھر میں آ جائے وہ کیا ہے، امان پا جاتا ہے۔ اور یہاں پر میں ایک بات کہوں گا کہ اللہ نے، ہم اور آپ ایک جملہ کہتے ہیں اکثر کہ اللہ کا گھر، اللہ کا گھر، جبکہ قرآن مجید کے حوالے سے ہم دیکھتے تو یقیناً وہ اللہ کا گھر ہے، اس میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے، مگر وہ تو لامکاں ہے، اسے تو مکاں کی ضرورت نہیں۔ تو مکاں تو ہمیں چاہیے، ہم کیا ہے، مکان کے محتاج ہیں۔ لہٰذا خداوند عالم نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کرائی تب بھی یہی وضاحت کی تھی کہ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے کیا ہے، یہ گھر جو بنایا ہے یہ لوگوں کے لیے بنایا ہے، یعنی گویا کہ ہمارے اور آپ کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ آئیے اور اس گھر کے باشندے ہو جائیے۔ تو ظاہر ہے اس کے لیے قیام، ایک طویل قیام چاہیے ہوتا ہے، آنے اور جانے کو بیت کا معنی میں نہیں لیا جاتا، یعنی خود کعبۃ اللہ کو اور اللہ کے گھر کو اپنا بیت بنانا، اور وہ بھی ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے۔ تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا یہاں پہ کہ جی ہاں، وہ منزل کے پورے رمضان المبارک میں آپ جو ہیں وہ گھر آپ کا ہوتا ہے، دسترخوان خدا کا ہوتا ہے، سحر میں بھی اور افطار میں بھی وہ آپ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں پورے رمضان المبارک میں۔ یہ عام طور پہ لوگ اس کو محسوس نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ جو اتنی ماشاءاللہ انواع و اقسام کی آپ کو غذائیں ابھی سحری میں بھی ملے گی اور افطار میں تو خیر گھر جا کے ملتی ہی ہوگی، تو یہ کس کا لطف و کرم ہے؟ یہ رب باری تعالیٰ کا ہے، یہ اللہ جل جلالہ کا احسان ہے انسانوں پر کہ اپنے مہینے میں روزہ رکھواتا ہے تو نعمتوں سے بھی سرفراز کرتا ہے۔ بہتر ہو گیا۔ اور یہاں پہ میں کہوں گا کہ جی ہاں، اس منزل میں آنے کے بعد پھر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اب ہم اعتکاف جب کرتے ہیں تو اعتکاف کی منزل یہ ہے کہ اب آپ مہمان بھی اللہ کے ہوں گے اور گھر بھی اللہ ہی کا ہوگا۔ واہ، یعنی یہ تھوڑا سا ایک فرق جو اس میں آتا ہے، وہ فرق یہ ہے کہ مہمانی تو اللہ ہی کی رہے گی، مگر پہلے گھر آپ کا تھا، اب گھر اللہ کا گھر آ گیا۔ اور جی بات سے مولانا ایک دو سوالات جو میں نے ان سے ابھی کیے آپ سے بھی وہی سوال، جامع مسجد میں بیٹھنا ضروری ہے؟ جی ہاں، ابھی تو اعتکاف کے فضائل نہیں بیان ہوئے تھے، جامع مسجد ہی کے حوالے سے یہاں پہ جو دعوت عام دی گئی، جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا تھا، اس میں یہی کہا گیا ہے کہ کیا ہے، اپنے نبی انا ابراہیم و حضرت اسماعیل نے جب یہ قواعد بنا دی، یہ دیواریں کھڑی کر دی، خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا، تو پھر کیا کہا، ان طہر بیتی للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، وارکعوا السجود، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے، یہ چار اشخاص صفات کے حامل لوگوں کے لیے خداوند عالم نے وہ جو گھر جسے ہم اور آپ مثابۃ للناس کے نام سے پہچانتے اور جانتے ہیں، یعنی ہمارے گناہوں کو جو جذب کرنے والی جگہ ہے، جو بیت ہے، وہ کیا ہے، اللہ کا گھر ہے، جو ہمارے گناہوں کو ویسے ہی اللہ کے گھر آنے جانے سے کیا ہے، گناہ دھل جاتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ اچھی جگہ جائیں گے تو اس کی خوشبو بھی لے کے آئیں گے، اس کا اثر بھی لے کے آئیں گے، اس کا رنگ بھی لے کے آئیں گے۔ اور اسی لیے ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ جب انسان اللہ کے گھر کا باشندہ ہو جائے تو اللہ یہ کہتا ہے کہ اب یہ میرا ہو گیا ہے، بالکل، اب یہ میرا ہو گیا ہے، لہٰذا اس کی آنکھیں بھی میری، واہ، یعنی اس کی آنکھ اپنی ہوگی، دیکھے گا یہ میری نگاہ سے، واہ، کان اس کے ہوں گے، سنے گا میرے انداز سے، یعنی گویا لسان یہ پورا ہے۔ اور میں اسی حوالے سے بس کہہ دوں کہ اب جو سب سے زیادہ حق جس کا تھا، آج 21 رمضان بھی ابھی گزری ہے، جو اعتکاف کا وہ منبع بنا، تو مجھے وہ نظر آیا کہ 13 سے 15 رجب تک، چونکہ اعتکاف میں عام طور پہ یہ خیال محسوس ہوتا ہے کہ شاید صرف یہ رمضان المبارک سے متعلق ہے، تو رمضان المبارک سے صرف اعتکاف متعلق نہیں ہے، صرف ان دنوں میں کہ جس میں یہ روزے رکھنے حرام ہو جاتے ہیں، اس میں اعتکاف سے اعراض کیا جائے، کیونکہ شرط روزے کی ہے، رمضان کی نہیں ہے۔ واہ، اعتکاف کے لیے شرط روزہ ہے، رمضان نہیں ہے۔
یعنی اب پورے سال اعتکاف کیا جا سکتا ہے. جیسے حاجی حج پہ جاتا ہے تو اس وقت اعتکاف کرتا ہے کیونکہ اس کو اور موقع نہیں ملتا, عام طور پہ نہیں جانے کا موقع ملتا. جس کو رمضان میں موقع مل رہا تو بہت ہی بہتر ہے, کیونکہ سب سے زیادہ بافضیلت جو ہے وہ اگر ہم اعتکاف کو دیکھیں تو آخری عشرہ رمضان المبارک ہے, اور اس میں تاخراتوں کے تلاش کرنے کے حوالے سے تو ظاہر سی بات ہے کہ تلاش, جب کسی خاص چیز کو تلاش کیا جائے اور اس کی قدر کو پہچاننا مقصود ہو جائے تو کنسنٹریشن بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ انسان بالکل یکسوئی کے ساتھ اس ہدف تک پہنچنے کی کوشش کرے. تو اس میں یہ جو دنیاوی لغویات کہلائیں گی, اس سے چونکہ رمضان المبارک میں اور اعتکاف میں لغویات اور فضولیات سے پرہیز کر کے لقاء اللہ کی منزل کی طرف جانا ہوتا ہے, لہذا کیا ہے کنسنٹریشن ضروری ہوتا ہے. تو وہ آخری عشرے میں تاکہ آپ تاخراتوں کو ڈھونڈ سکے, آپ وہ لیلۃ القدر کو حاصل کر سکے. یہ رسول اکرم کے اقوال میں سے بالکل ہے. بالکل. تو میں تو یہی بتا رہا تھا کہ 3 دن کا اعتکاف کم سے کم مدت جو رکھی گئی ہے اعتکاف کے لیے وہ 3 دن کا. اگر کہ 1 دن بھی بیٹھے گا تو بیت کا معنی تو ہو جائے گا اس کا, لیکن کیا ہے اعتکاف کا اطلاق کم سے کم 3 دن پہ ہوگا کہ 2 دن اول کے جو ہیں وہ سنت میں آ جائیں گے, لیکن اگر 2 دن آپ بیٹھ گئے تو پھر تیسرے دن کا بیٹھنا پھر وہ واجب میں بھی آ جاتا ہے. اچھا, یعنی ہاں یہ فقہ جعفریہ کے حوالے سے خاص طور پہ میں کہوں گا. اور البتہ 10 دن کا اعتکاف یہ سنتی اعتکاف ہے. برادران اہل سنت کے ہاں بھی جو ہے وہ نفلی جو ہے وہ 3 دن کی اجازت مل جاتی ہے, اور حتیٰ کہ 1 دن کی بھی وہ اجازت دے دیتے ہیں. صحیح. تو اعتکاف جو اصل ہے اس کا وہ جامع مسجد یعنی بیت اللہ ہے, اس کے بعد مسجد نبوی ہے, بیت المقدس ہے, مسجد کوفہ ہے, مسجد سہلہ ہے. یعنی یہ بڑی بڑی جو مساجد اسلام کی گزری ہیں تاریخ میں, ان میں اعتکاف کی زیادہ فضیلت رکھی گئی ہے. مگر یہ کہ اگر آپ شہر میں رہتے ہیں تو شہر کی جو جامع کی بھی جو شہر کی مسجد کہلاتی ہے بڑی, کوشش کریں کہ اس میں اعتکاف کیا جائے بہتر. اگر وہاں نہ ہو سکے تو پھر جامع مسجد تک کی بھی, جیسے کہ مفتی صاحب نے بالکل واضح. اچھا, اب میں اس میں ایک سوال اور, جو ہمارے پاس سوالات آتے رہتے ہیں گفتگو کے دوران بھی, اعتکاف کے لیے, یعنی پہلے آپ سے پوچھ لیتا ہوں پھر جناب, اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے؟ دیکھیں, جو روزہ ہے, جو رمضان المبارک کا اعتکاف ہے, یا جیسے مسعودی صاحب نے فرمایا دیگر اعتکاف ہے, تو یہ اعتکاف کے لیے روزے کا ہونا ضروری ہے, اور احادیث مبارکہ میں یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہے. اچھا. اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ روزہ رکھنے کی سکت اور ہمت نہیں رکھتے تو پھر آپ اعتکاف بھی نہ کریں, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہمیں مل رہا ہے, اور آپ کے ساتھ جو ازواج مطہرات کا معمول ہمیں مل رہا ہے کہ جب ان کو روزے کی رخصت ہو گئی تو ان کا اعتکاف بھی ختم ہو گیا, انہوں نے اعتکاف ترک کر دیا. تو روزے کے لیے, روزہ جو ہے وہ اعتکاف کے لیے ضروری ہے, بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہو سکتا. یہی ہے. جی بالکل ایسے ہی میں نے ابھی بیان کیا بھی تھا. اچھا, اب دوسرا سوال اس میں ایک اور ہے کہ جب ہم نے یہ شرط سوال کر کے, ٹھیک, عورتوں کے لیے اعتکاف کیسے ہوگا, یعنی یہ ایک سوال ہے, اور بہرحال یہ ابھی بریک آ گئی ہے, بریک کے بعد پھر آگے آپ جواب دیتے ہیں. سوال تو بنتا ہے, بالکل بنتا. سچ کے ساتھ رہیے گا. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ, رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا رمضان مرحبا. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ, رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا رمضان مرحبا. مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران مہدی, اور سیگمنٹ ہے علم و عمل کا. گفتگو ہے اعتکاف کے عنوان پر, اور ہم نے اس کے ابتدائی حصے میں کچھ فضائل بتائے ہیں اور کچھ اس کے قواعد بتائے ہیں کہ جو ایک معتکف پر پابندی اس کی کرنا ضروری ہو جاتی ہے. بریک پہ جانے سے قبل ہم نے ایک سوال علماء کی خدمت میں پیش کیا تھا
کہ ظاہر ہے کہ جامع مسجد میں یعنی مسعودی صاحب نے جو بیان کیا اور پھر فریدی صاحب نے بھی کہ جی یہ اللہ کے گھر سے شروع ہوا کہ جی اللہ کا گھر، اور پھر مسجد نبوی اور مسجد کوفہ اور تمام مساجد، اور پھر جامع مسجد تک آ کے بات رکی کہ بہتر یہی ہے کہ جی جامع مسجد میں اعتکاف کیا جائے۔ تو اب ایک سوال یہ ہے کہ خواتین اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہیں، ظاہر عبادت تو سب کے لیے، تو پھر ان کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جو خواتین کے لیے جو اہل سنت مکاتب فکر ہیں، اس میں ایک نقطہ نظر تو ہے کہ وہ گھر میں بھی کر سکتی ہیں۔ اچھا، لیکن ہاں، ایک نقطہ نظر ایسا ہے، لیکن جو معمولات ہیں ازواج مطہرات کے، جی اور اس کے بعد تسلسل کے ساتھ، جیسے مسعودی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ سب سے زیادہ جو اجر و ثواب ہے طواف اعتکاف کا، وہ ظاہر ہے کہ بیت اللہ میں ہے، ٹھیک، کیونکہ ہر عبادت کا ثواب وہاں 1,00,000 کے برابر ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ بیت اللہ میں اعتکاف کرتی ہیں، ان کے پورشن الگ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح مسجد نبی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی خواتین اعتکاف کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہمارا قبلہ اول ہے بیت المقدس، جس کا مسعودی صاحب نے بھی ذکر کیا، وہاں بھی خواتین اعتکاف کرتی ہیں، ٹھیک، اور دیگر جامع مساجد میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ اہتمام کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں جو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اعتکاف کا جہاں ذکر کیا ہے، اس میں مرد و خواتین کے لیے کہا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ آپ اعتکاف مساجد میں کر رہے ہیں۔ تو میرا مشورہ بھی اور نقطہ نظر بھی اور ترجیح بھی یہی ہوگی قرآن و سنت کی کہ جو تمام دلائل اور روشنی میں، کہ زیادہ بہتر اور مؤثر ہے کہ اعتکاف جو ہے خواتین بھی مساجد میں کریں، لیکن ان کے لیے اہتمام جو ہے، یعنی اعتکاف تو سنت ہے یا واجب ہے، لیکن پردہ جو ان کے لیے وہ فرائض میں ہے۔ بالکل بہترین بات ہو گئی، لہذا اس کا اہتمام کرتے ہوئے وہ مساجد میں اعتکاف۔ بہت اچھی وضاحت ہو گئی، بہت عمدہ وضاحت کر دی آپ نے، اور یعنی جو سوال ہمارے پاس پہنچا یقیناً کہ اس کے ذریعے سے بہت سارے دیکھنے والے لوگ، جو کوئی بھی یہ دیکھ رہا ہے، اس پر یہ علمی نقطہ جو ہے وہ واضح ہو گیا۔ مسعودی صاحب، یہی سوال اگر آپ کی جانب لے کے جانا چاہوں، اس میں کوئی اضافہ کرنا چاہیں یا کوئی ترمیم فقہ جعفریہ کے مطابق اگر ہے تو فرمائیے۔ نہیں، جیسے کہ مفتی صاحب نے فرما دیا ہے کہ بات یہ ہے کہ قرآن کے جیسے لحاظ سے تو یہی ہے کہ فی المساجد ہیں، ٹھیک، عاکفون کی منزل کیا ہے کہ تم اس حالت میں ہو کہ مسجد میں ہو اعتکاف کے لیے۔ لیکن جیسے کہ بتایا کہ اہل سنت کے ہاں خواتین کو اجازت ہے استثناء کہ اعتکاف فی البیت کی گنجائش ہے، لیکن فقہ جعفریہ میں اعتکاف فی البیت برائے خواتین نہیں ہے۔ خواتین کو بھی اعتکاف کرنا ہوگا تو وہ عشرہ تو پہلا لے سکتی ہیں، اگر کسی وجہ سے وہ آخری عشرے میں اعتکاف نہیں کر سکتی ہیں تو وہ دوسرا عشرہ لے لیں، پہلا عشرہ لے لیں، کیونکہ پورے مہینے میں لیکن بیٹھنا مسجد میں، ہاں بیٹھنا مسجد میں ہوگا، ٹھیک ہو گیا، اعتکاف فی المسجد۔ ٹھیک ہو گیا جی، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بڑی خوبصورت گفتگو جاری ہے، اور مسجد کا تذکرہ ہے، اور اللہ کے گھر کا تذکرہ ہے، اور بیت اللہ کا تذکرہ ہے، اور مسجد نبوی کا تذکرہ ہے۔ تو جب ظاہر ہے کہ یہ ذکر ہوتا ہے تو ذہن اور تصورات بھی وہیں چلا جاتا ہے۔ جی چاہ رہا ہے کہ کچھ ایسا ذکر ہو جائے کہ اللہ کے گھر کا ذکر ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک فضا کا ذکر ہو جائے کہ یہ محفل بھی اس سے اور زیادہ پرنور ہو جائے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں جناب رانا عتیق الرحمان صاحب، ان سے ملتمس ہوں کہ اس گفتگو کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر کوئی کلام آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو عطا فرمائیے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک کلام ہے جو کہ 4 زبانوں پر مشتمل ہے، ماشاءاللہ، اس کے چند اشعار۔ ماشاءاللہ۔
की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान, मरहबा। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान, मरहबा। मरहबा शहरी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इमरान मेहदी। और ब्रेक पे जाने से कबल जनाब अतीकुर रहमान साहब ने महफिल को चार चांद लगाए, दिल को बाग बाग कर दिया और बेहतरीन अंदाज में कसीदा बुर्द शरीफ सुनाया। परवरदिगार आलम आपको सलामत रखे। बेहतरीन नात आपने सुनाई। कसीदा बुर्द शरीफ तो नहीं है, ये दूसरी नात है, दूसरी नात है। बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहरहाल सुन के दिल खुश हुआ। नाज़रीन कराम, इल्म व अमल का सेगमेंट भी जारी व सारी है और नात भी हो गई है। तो हमारे यहाँ एक और सेगमेंट होता है कि जिसके बग़ैर ट्रांसमिशन मुकम्मल नहीं होती, बल्कि महफिल मुकम्मल नहीं होती। मैं तो यूँ कहूँ, महफिल है ये इबादत की, सहरी मुकम्मल नहीं होती। और दस्तरख़्वान हमारी इस्लामी अक़दार की एक पहचान है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तबीयत अच्छी है जी, अल्लाह का शुक्र। क्या है आज दस्तरख़्वान पे? आज दस्तरखान पे हम चिकन मलाई बोटी बना रहे हैं। अरे वाह, ठीक है। अच्छा, इसमें जो हम मसाला शामिल करेंगे वो चिकन वाइट कढ़ाई का मसाला होगा। ठीक है। ठीक है। और उसमें आखिर में हम उसका क्रीम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक जो है। ऑल पर वालों की हमारे पास है। ठीक है। हमने यहाँ पे चिकन ली है, इसमें हमने दही शामिल किए तकरीबन 1 कप के करीब। ठीक है। 1 पैकेट हम इसमें शामिल कर रहे हैं मलिका वालों का वाइट कढ़ाई का। सही है। साथ में इसमें हम लहसुन और अदरक का पेस्ट जो हमारे पास मौजूद है। एक पैकेट कितनी चिकन के लिए बताया आपने? तकरीबन 1 किलो 700 ग्राम के करीब आप चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तमाम मसाले को, दही को, लहसुन और अदरक को अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। आप चाहे तो इसको बोनलेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको बोन वाला भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। हमारे पास ऑयल पहले से इसमें मौजूद अच्छा, है। वैसे मैं अपनी मालूमात के लिए पूछ रहा हूँ कि ये जो बोन वाला और बोन लेस होता है, इससे जायके पे कोई फ़र्क पड़ता है? जी बिल्कुल पड़ता है। जैसे आप चने की दाल गोश्त बना रहे हैं तो उसमें जो हड्डी का जो एक टेस्ट है और जो उसका जूस होता है, उससे मसाला जो है ना वो मतलब जो खाने का जायका होता है वो चेंज हो जाता है। सही है। ठीक है। और अगर आप बोन खाली हटा के गोश्त इस्तेमाल करते हैं तो उसका एक अलग टेस्ट होता है। सही है। तमाम मसाला हमने मिक्स कर लिया है, इसको हम ऑयल में शामिल कर लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी का इस्तेमाल हम इसमें नहीं करेंगे क्योंकि इसमें लहसुन अदरक है और साथ में दही शामिल कर रहे हैं। उसी से ग्रेवी बन जाएगी। उसी से गलेगी है। अगर आप चाहें तो इसमें कोयले का दम भी दे सकते हैं। अच्छा, उससे एक जायका आ जाता है। उससे जायका आ जाता है। ठीक है। और साथ में सॉफ्ट ड्रिंक है हमारे पास टैंक वालों की, ज़बरदस्त, वो हम साथ में इसके वो बनाएंगे। बेहतरीन। और हमने इसको चढ़ा दिया है। और टमाटर का अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। वो आखिर में जब इसको बिल्कुल दम लगने लगे तो आप उसको इस्तेमाल करें। टमाटर कोशिश करें कि टमाटर अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका छिलका उतार के इस्तेमाल करें और उसके जो बीज होते हैं उसको हटा के इस्तेमाल करें, क्योंकि वो हज़म देर से होते हैं और सहर में ज़रा मुश्किल होती है, प्रॉब्लम करता है कि आप वो हज़म। अच्छा, आप इसमें लाल मिर्च डालेंगी या काली? हम इसमें लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें दखनी मिर्च बेसिकली कहलाती है, जो सफ़ेद मिर्च होती है। हाँ। जैसे काली मिर्च होती है, ऐसी सफ़ेद मिर्च होती है, वो हम उसका इस्तेमाल इसमें करते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास मलिका वालों का जो है मसाला मौजूद है, उसमें तमाम मसाले मौजूद होते हैं, वो इसमें मिक्स कर दिया। जज़ाकल्लाह खैरुम जज़ा जनाब। हंडिया जो है वो चढ़ चुकी है। इंशाअल्लाह ताला 15 से 20 मिनट में चिकन मलाई बोटी तैयार हो जाएगी बेहतरीन किस्म की। तो जितनी देर में चिकन मलाई बोटी तैयार हो, जिस्मानी ग़िज़ा का बंदोबस्त हो, हम उतनी देर रूहानी ग़िज़ा का बंदोबस्त करते हैं और उलमा कराम की खिदमत में दोबारा जाते हैं और कुछ इल्म हासिल करते हैं। उन्वान गुफ्तगू आज एतकाफ़ है, तो एक सवाल ये भी बड़ा अहम है जो दोनों उलमा से होगा। पहले फरीदी साहब से, जो मोतकिफ़ होता है उस पर क्या क्या पाबंदियाँ आयद होती हैं कि जिनका ख़याल रखना ज़रूरी है, अगर वो न हो तो फिर एतकाफ़ ना रहे? देखिए, जो मोतकिफ़ के लिए बहुत सारी वो बातें और उमूर जो आम हालात में उसको इजाज़त है
اعتکاف میں اس پر ان کی پابندی ہے، لیکن رب کی جو مہربانی اور کرم نوازی ہے وہ بڑی حیران کن ہے کہ ان کاموں کو انجام دیے بغیر ان کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو معتکف ہے، جو اعتکاف میں ہے، جی لا یعود مریضاً ولا یشہد جنازہ، وہ باقاعدہ جا کر کہیں کسی مریض کی عیادت اور بیمار پرسی نہیں کر سکتا، اچھا، اور اپنے معتکف سے نکل کر یعنی جہاں وہ اعتکاف میں ہے دوسری جگہ جا کر وہ نماز جنازہ بھی ادا نہیں کر سکتا، لیکن اس کو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح جو دنیاوی امور ہیں بہت سارے جو عام حالات میں اس کی اجازت ہے، لیکن وہ دنیاوی امور جو خلل ڈالیں اعتکاف کی عبادت میں، ٹھیک، اور وہ دنیاوی امور جو کہ اس کو متوجہ کر دیں دوسری چیزوں کی طرف، تو ان تمام دنیاوی امور سے پرہیز کرنا ہے۔ جس طرح سورہ نور میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ اللہ کے بندوں کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ واہ، یعنی اللہ کا جو ذکر ہے اس میں آپ نے کوئی دنیاوی امور نہیں، ہمہ وقت آپ نے اللہ کے ذکر میں رہنا ہے۔ پھر آگے یعنی کہ ذکر میں مسعودی صاحب نے بھی اشارہ کیا تھا، لیلۃ القدر بھی ہے، اس کی تلاش بھی ہے، اس میں دعائیں بھی ہیں۔ یعنی اعتکاف بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ 24 گھنٹے اللہ کے ذکر و فکر کا نام ہے۔ بے شک، اس میں دنیاوی جو معاملات ہیں ان کو ہم دور کر دیں، اور یعنی بعض ہمارے جو بھائی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم یہ بھی کرتے رہیں وہ بھی کرتے رہیں، تو اعتکاف کا جو ایک یعنی اعتکاف کی جو ایک روح ہے وہ تو گئی، وہ پھر اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ اور کوئی چونکہ ہم فتویٰ تو نہیں لگانا چاہتے اور نہ لگانا چاہیے، ٹھیک، لیکن ہمارے جو ناظرین ہیں اور جو معتکفین ہیں وہ سن رہے ہیں، جو ناظرین دیکھ رہے ہیں، تو ان سے ایک ریکویسٹ گزارش کریں گے کہ یہ جو اعتکاف ہے اس کو مکمل طور پر اللہ کے ذکر پر مرکوز کر دیں اور اللہ کا ذکر یہ لفظ بڑا قیمتی ہے کہ اپنی تمام تر توجہات کو مرکوز کر دیں اور معتکف کر دیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب، یعنی آپ کو کسی چیز سے روکنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، آپ خود ہی رک جائیں اور آپ کا جی نہ چاہے کسی اور طرف جانے کا۔ یہی اعتکاف کی اصل روح ہے۔ یہی سوال میں مسعودی صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا کہ ایک معتکف پر کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ یعنی پابند ہو جاتا ہے وہ، اور اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ کچھ اضافہ کرنا چاہیں یقیناً۔ نہیں، بات تو مکمل وہی ہے، بس ایک دو باتیں شاید وہ اچھا ہے کہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو جائے، ورنہ بات بالکل مکمل ہو گئی ہے۔ ٹھیک، بس میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ جی ہاں، اعتکاف یہ مسجد میں جیسے اعتکاف کا ہے نا، تو مسجد سے کیا مراد ہے؟ عام طور پہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ باؤنڈری کا نام مسجد ہے، تو باؤنڈری کا نام نہیں ہے، اس میں اگر پارک ہے یا اور جگہ ایسے بیٹھنے وغیرہ کی بنی ہوئی ہے تو وہ نہیں، جو خاص طور پہ جن کا اطلاق مسجد کے لیے جس کو وقف کر دیا جاتا ہے کہ یہ مسجد ہے۔ اب مسجد سے علاوہ کوئی جگہ ہے، کوئی ہال بنا ہوا ہے، پارک بنا ہوا ہوتا ہے، پارک بنا ہوا صحن ہے، بنا ہوا کوئی ہوتا ہے، بیٹھک بنی ہوئی ہے، تو وہ جگہ جو ہے وہ مسجد کے اطلاق میں نہیں ہے، وہاں اعتکاف نہیں ہوگا، یعنی معتکف مگر وہاں یہ نہیں کہ جا سکتا، نہیں جا سکتا، مگر یہ کہ صرف جو حاجت شرعیہ ہے اس کے لیے جانا ہے تو وہ مسجد سے آپ کو ظاہر سی بات ہے کہ باہر جانا پڑے گا اور اس کے لیے انتظام ہو، لیکن وہ بھی صرف اتنی دیر کے لیے آپ جائیں گے کہ اپنے کام کو، اپنی حاجت کو پورا کریں اور فوراً آپ واپس آئیے۔ یہ نہیں کہ جی اب وہاں گئے تو ایک آدھ دو گھنٹہ اور ذرا ادھر ادھر بھی گزار لے، نہیں، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، مسجد کے اندر ہی رہنا پڑے گا۔ دوسری بات اس میں ایک چیز یہ ہے کہ یہاں ایک مجھے واقعہ یاد آتا ہے کہ مولا امام حسن علیہ السلام مدینہ ہے اور مدینہ میں آپ تشریف فرما ہیں، تو اگر مسجد نبوی آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اس طرف سے ایک شخص آ رہا ہے جو مسجد نبوی کے پاس سے گزر کے آیا اور مولا امام حسن کے گھر کی طرف تو آیا اور اس نے اپنی حاجت پیش کی یہاں پر۔ تو اس نے جب حاجت پیش کی تو انہوں نے ایک سوال کیا ان سے
اور وہ سوال یہ تھا کہ کیا تمہیں راستے میں میرے بھائی حسین نہیں ملے؟ تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ نہیں ملے تو، لیکن چونکہ وہ حالت اعتکاف میں تھے اور میری اس حاجت کے لیے جانا نکل کے پڑتا ان کو، تو انہوں نے ایک بات کو سمجھانے کے لیے، اگرچہ کہ احکامات وہی ہیں کہ بلا وجہ تو آپ بالکل بھی نہیں باہر جا سکتے ہیں، مگر کوئی حاجت شرعیہ آ جائے، یعنی اب موقوف ہو جائے اگر آپ کے اوپر کہ کسی بندے مومن کی کوئی ایسی حاجت ہے جو آپ ہی سے متعلق ہے اور اس کو فوری اس کو ادا بھی کرنا ہے، تو وہاں پہ اس کو یہ اجازت مل جاتی ہے کہ اتنی دیر کے لیے وہ جائے اور جا کے، یعنی یہ بندے مومن کا احترام کی منزل ہے کہ اس کی ضرورت، اس کی حاجت جو آپ سے کیا ہے متعلق ہے، آپ کے علاوہ کوئی اس کو پورا نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے جانے کی اجازت ہے۔ یعنی جہاں شرعی کام کے لیے اگر جانا ہو آپ کو، یا کسی کی جان بچانی پڑ جائے، اب آپ ڈاکٹر ہیں اور اب آپ بیٹھے ہیں اعتکاف میں، مثلا 10 دن کی نیت کی بھی ہے، اور ہارٹ کے یا برین کے یا کوئی بہت ایسے ڈاکٹر ہیں اور وہ آپ ہی سے پیشنٹ بھی آپ کا ہے، وہ کوئی اور ہینڈل نہیں کر سکتا، تو اگر آپ اعتکاف کو بھی باقی رکھنا چاہیں تو جا کر کے اس کی ضرورت کا یا آپریشن وغیرہ کوئی چیز ہے تو بس وہ جا کے انجام دیجیے اور انجام دے کے پھر واپس آ جائیے، لیکن اس میں بھی نیت وہی ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے لیے اس بندے مومن کی حاجت پوری کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ صحیح، بالکل یعنی وہ اس چیز کو تھوڑا سا، تو اس طرح کی جو ضروری کام ہے، تشییع جنازہ بھی اگر کسی آپ کے ایسے عزیز اقارب کا ہو گیا ہے کہ جس میں آپ کی شرکت ضروری ہے، تو اب اعتکاف میں گھر میں ہی کوئی واقعہ ہو گیا ہے تو وہ اس کی تشییع جنازہ کے لیے، نماز جنازہ کے لیے اگر آپ کو جانا پڑ رہا ہے تو اتنی دیر کے لیے آپ جائیے اور جا کے پھر واپس آ جائیے، تو آپ اپنے اعتکاف کو بھی باقی رکھ سکتے ہیں اور اس حاجت کو بھی روا کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک اجازت فقہ جعفریہ میں موجود ہے۔ ٹھیک، بہت بہتر ہو گیا جی، بڑا اچھا۔ اچھا، اعتکاف کے اتنے سارے فضائل جب ہم سن رہے ہیں تو میں ایک بہت یعنی سامنے کا ایک سوال ہے کہ دیکھیے جو لوگ یعنی مرد حضرات جو زیادہ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں سبھی لوگ نوکری کرتے ہیں، جی، اب جو جاب کرنے والا آدمی ہے، کوئی بینکر ہے، کوئی بیوروکریٹ ہے، کوئی کچھ بھی کام کرتا ہے، چلیں کاروباری حضرات تو پھر اپنا یہ کچھ کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں سلسلہ، نوکری کرنے والا آدمی بیچارہ کیا کرے، اس کو 10 دن کی چھٹی نہیں ملتی، اس سلسلے میں کیا کہیں گے آپ؟ مطلب کوئی حکومتی سطح پہ کام کیا جائے یا مطلب کیا کریں؟ دیکھیں، جو عبادت ہے اعتکاف کی، یہ آپ کو یعنی آپ نے تبھی کرنی ہے جب اس کے لیے آپ کو وقت مل جائے۔ اچھا، اور جو آپ کی نوکری ہے یا جاب ہے، اگر آپ کو وہاں سے چھٹی نہیں ملتی تو یہ جو جبری یعنی کہ جبری، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جبری طور پر زبردستی اس کام کو انجام نہیں دینا چاہیے۔ ایسے حالات ہم سازگار کریں ٹھیک ہو کہ ہمیں مواقع ملیں، بہتر ہو گیا، کیونکہ 2 طرح کے حقوق ہیں، حقوق العباد اور حقوق اللہ۔ یہ بے شک یعنی حقوق اللہ میں شامل ہے، عبادت میں شامل ہے، لیکن وہ جو کام ہے اس کام کے لیے جو وقت آپ نے دیا اپنا اور اس کا معاوضہ بھی آپ لے رہے ہیں، تو دیکھیں یعنی معاوضہ تو آپ لے رہے ہیں اور اس کو انجام نہیں دے رہے تو یہ بھی کوتاہی میں شامل ہوگا، واہ، اور یہ عدل کے خلاف ہوگا۔ ابھی مسعودی صاحب ایک بات کر رہے تھے عدل کے حوالے سے، تو عدل کے متعلق آیات قرآن میں موجود ہیں بالکل کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اب اس اعتکاف کا بنیادی مقصد بھی تقوی حاصل کرنا ہے، بالکل، روزے کا مقصد بھی یہی ہے، لیلۃ القدر کی تلاش کا، یہ تمام چیزوں کے جو بنیادی مقاصد ہیں عبادات کے وہ تقوی ہے۔ تو اگر ہم وقت یہاں لگائیں گے اور ہم معاوضہ وہاں سے لیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تقوی کے خلاف ہو جائے گا، بالکل، لہذا تقوی کے خلاف ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ بڑی اچھی بات کی ہے اور بڑی مناسب بات کی ہے کہ کچھ ایسے بھی بہرحال لوگ نظر سے گزرے ضرور ہیں کہ جو درخواست دے دیتے ہیں اپنی بیماری کی اور پھر وہ اعتکاف میں چلے جاتے ہیں کہ جی ہم بیمار ہیں تو ہمیں چھٹی دے دی جائے، پھر چھٹی لے کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں ایک واقعہ یاد آ گیا ہے مجھے، اگر آپ اجازت دے بریک دیں کے بعد سناؤں؟ جی بالکل ٹھیک ہے۔ جناب ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے، سچ کے ساتھ رہیے۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان
मरहबा रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना, मरहबा रमजान मरहबा। मरहबा सहरी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इमरान मेहदी। सेगमेंट है इल्म व अमल का। ब्रेक पे जाने से कबल मौलाना हुसैन मसूदी साहब एक वाक़या सुना रहे थे इस सवाल के ज़ेल में कि हमने कुछ लोगों को देखा है कि जो अपने दफातर से बीमारी का बहाना करके छुट्टी लेते और चले जाते हैं इबादत पे, अब वो किसी भी तरह की हो। तो इस हवाले से कुछ, अब वो एतकाफ़ में बैठ रहे हों या कोई और काम अंजाम दे रहे हो, तो इस इबादत के हवाले से क्या इरशाद हो? जी हाँ, बस एक बात तो यही, जैसे अभी बात हो रही थी कि इंसान के लिए जो कस्ब माश है बाज़ जगह वो वाजिब है। ठीक। अच्छा, और अगर आपकी तनख्वाह कट जाती है तो ऐसी सूरत में आपके बच्चों की फ़ीस रह जाती है या आपके बिजली का बिल रह जाता है, या जो कि उनकी आजकल बुनियादी बहुत खाने महंगा। पीने की चीज़ रह जी, जाती यानी अहम चीज़ कोई आपकी रह जाती है। तो चूँकि ये एतकाफ़ जो है वो नफली है, तो उसका जो सवाब है वो उस माना में नहीं है। अगर आप अपने बच्चों के लिए कफ़ील बन रहे हैं, ये आम तौर पे लोग समझते हैं कि शायद हम कमाने जा रहे हैं तो दुनिया के लिए नहीं, दुनिया के लिए नहीं है ये। अल-कासिबो हबीब अल्लाह की मंजिल पर है, तो वो अल्लाह का दोस्त होता है। आप अगर अपने बच्चों के लिए ये सारी मेहनत और जहमत उठा रहे हैं इबादत तो है। ये दुनियादारी नहीं है, ये आखिरतदारी है। वाह। तो इसको समझना पहले तो बहुत ज़रूरी है कि अब हम उसके लिए, अच्छा अब अगर हम ये कर रहे हैं, मुस्ताहिबात में लग जाते हैं, नवाफिल में लग जाते हैं, तो नवाफिल नमाज़ें वगैरह, जैसे कि एक बात हो रही थी कि रोज़ा और नमाज का क्या मसला है बैंक की नौकरी या कहीं ऐसे, तो वहाँ पर जो रोज़ा और नमाज है, रोज़े में तो खैर ये मसला ही नहीं है, उनके लिए आसानी हो जाती है कि आपके चाय पीने का टाइम भी उनको काम के लिए मिल जाता है और उनकी चाय के पैसे भी बच जाते हैं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन नमाज के हवाले से जिसमें वक्त लग रहा है, तो नमाज की जो वाजिबात की हद तक है उसकी आप इजाज़त लेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मेरे सामने आ गई थी जब बात हो रही थी कि जैसे हज पे ये जो इदारे होते हैं, एतकाफ़ के लिए भी मैं इसको एक तजवीज़ देना चाह रहा हूँ, अगर हुक्मरान सुन रहे हों तो ये तजवीज़ मेरी नोट कर लें कि एतकाफ़ के लिए भी, हज के लिए इदारों में कुरानंदाज़ी होती है और हर साल कुरानंदाज़ी होती है और वो एक दो लोगों को हज पे भेजते हैं, जैसा इदारा होता है उसके मुताबिक उसका एक रेशो बना हुआ है, पाकिस्तान में ही है ये। तो यहाँ एतकाफ़ के हवाले से भी अगर इदारे ये तय कर लें कि भाई ठीक है, आप हम में से एक आदमी चला जाएगा और हम सब मिल करके उसके हिस्से का काम ले लेंगे, तो आप सवाब में शरीक भी हो जाएंगे। ये अच्छी आप उसके एतकाफ़ का सवाब आपके इदारे को भी मिल जाएगा और आपके वहाँ जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको भी इसका सवाब मिल जाएगा कि उन सब ने उसके हिस्से के काम को ले करके उसको एतकाफ़ की इजाज़त दी, जिसमें लिक़ाउल्लाह की मंजिल है। क्योंकि इसमें दोहरा सवाब होगा। जी, दोहरा सवाब, बिल्कुल दोहरा होगा कि अगर कोई नहीं भी जाना चाह रहा तो उसको ज़बरदस्ती आपने पकड़ के एतकाफ़ में बिठा दिया, हो सकता है वो इंसान का बच्चा बन जाए। सही बात। अब ये तो नाम निकला है नहीं, लेकिन ये कि एक तशवीक का पहलू मैंने हज में देखा है ऐसा। ये बात में अल्हम्दुलिल्लाह 25 हज करने का इत्तफाक हुआ है, खुदा ने कबूल किया, और तो वो अपनी जगह। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इदारों की तरफ से आए और एक वापस आने के बाद, पहले वो उस तरह के मिजाज के नहीं थे बिल्कुल, लेकिन जब उन्होंने मिजाज, मैं कहूँगा मिजाजुल्लाह, कि अल्लाह का मिजाज जब उन्होंने ले लिया, यानी वो सोच, वो फिक्र, वो अंदाज, वो रंग, तो फिर उसका ढंग भी और था। तो ये चीज़ जो है ये बहुत अहम हो जाती है कि एक मौका दें। अगर कोई नहीं जाना चाह रहा होगा तो वो खुद दूसरे को भी भेज सकता है, सरेंडर कर देगा, दूसरा चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूँगा, वो जो आपने बात की थी तो उससे मेरे छठे इमाम ज़ाहिरन इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का एक वाक़या है कि उनके पास एक शख्स आया और चूँकि वो बात हो रही थी कि जी बैंक की नौकरी में कुरान की तिलावत में भी सोचना पड़ेगा हमें, कि आया वो बेचारा एक आदमी लाइन में खड़ा हुआ है और मैंने कहा नहीं जी आज तो मैं दुआएं पढ़ूंगा, क्योंकि ज़ोहर की जो नमाज है उसके बाद ताक़ीबात होती हैं और दुआएं होती हैं, तो मैं तो अभी दुआ मांग रहा हूँ, आप अपना चेक लेके खड़े रहें, तो ये मुश्किल हो जाएगा मरहला। यहाँ उस चीज़ की इजाज़त नहीं मिलेगी क्योंकि आपको इस बात की उजरत नहीं मिल रही है कि आप ये करें। तो एक शख्स मौला के पास आए और बहुत खुश महसूस यानी नज़र आ रहे थे
تو مولانا نے پوچھا آج تم بہت خوش محسوس کیے جا رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آج میں نے زندگی میں پہلے تو میں نے کوئی اچھا کام ایسا نہیں کیا، اور آج میں نے بھی صدقہ کیا۔ کہ تمہارے پاس مال تو تھا نہیں، تو تم تو ذرا یہ صدقہ کہاں سے کیا؟ کہا مولا میرا دل چاہ رہا تھا میں صدقہ کروں، میں ثواب کماؤں، تو میں نے کہا کہ آپ کا قول ہے اور قرآن ہے اور حدیث ہے اور سب کچھ ہے کہ جناب برائی کا ایک ہوتا ہے اور نیکی کے بدلے میں 10 ملتے ہیں، تو میں نے کہا چلو میں نے پہلے چوری کی، جی 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 اور پھر اس میں سے ایک حصہ مطلب جو میں نے صدقہ کیا اسی کو پیسے کو جو چوری کی تھی اسی پیسے کو میں نے اٹھا کر راہ خدا میں دے دیا، تو بیلنس ہو گیا نا کہ ایک گناہ کیا تو ایک ہوا، اب 9 تو میرے حصے میں آ جائے گا نا، ایک تو کٹ جائے گا، صحیح ہے، تو 9 تو مجھے مل جائے گا۔ تو مولا نے ایک جملہ کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو صرف متقیوں سے قبول کرتا ہے، تو یہ والا نہیں ہے کہ گناہ کر کے اور پھر ہم توبہ کریں گے تو اس کی فضیلت زیادہ ہوگی، اس کا عرفان زیادہ ہو جائے گا، اس کی منزلت، یہ نظریہ غلط ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ہمارا جو گفتگو کا سلسلہ ہے وہ اختتام کی جانب جا رہا ہے، کچھ سوالات جو ہیں وہ آئے ہیں، 2 منٹ کا جواب آپ سے لیں گے اور اس کے بعد پھر اپنے اختتام کی جانب بڑھیں گے۔ سوال کیا گیا ہے کہ جی سوشل میڈیا کا دور ہے اور دیکھنے میں آتا ہے، بہرحال اس کی تو وضاحت ہو گئی کہ لوگ جب اعتکاف میں جاتے ہیں تو اپنے ساتھ موبائل اور چارجر اور بیٹریاں ساتھ لے کے جاتے ہیں تاکہ کم سے کم موبائل پہ تو رہے۔ اس میں ایک ایکسکیوز اب یہ لیم ہے یا بہرحال آپ اس کی وضاحت کیجئے کہ جینوین ہے؟ کاروباری حضرات ہی کہتے ہیں کہ جی ہم بیٹھے ہیں اعتکاف میں لیکن اپنے موبائل کے ذریعے سے اپنے کاروبار کو مینیج کر رہے ہیں، تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جو کاروبار ہے وہ ہے دنیا داری۔ ٹھیک، جب آپ اعتکاف میں آ گئے تو آپ اللہ کے مہمان بن گئے، ٹھیک ہو گیا۔ اور مسعودی صاحب نے جیسے کہا کہ دیکھیں مسجد جو ہے، مسجد جی یعنی مسجد کے جو آداب ہیں ان آداب میں بھی یہ بات شامل ہے کہ آپ جو ہے یہ دنیا داری سے الگ ہو جائیں، اور قرآن کی ایک آیت بھی ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ اللہ کے بندوں کو خرید و فروخت اور تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ تو جب ہم کوئی بھی ایسا قدم اٹھائیں گے تو اللہ کے ذکر سے ہم غافل ہوں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت آسان ہے، بجائے اس کے کہ آپ خود مینج کریں، آپ ایک ذمہ دار آدمی اپنی جگہ اپنا نائب اپنا جانشین بنا دیں، وہ مینج کرتا رہے۔ ہاں وہ آپ سے آ کر اگر کوئی جو ناگزیر صورت ہے اس میں آ کر آپ سے بات چیت کر لے تو ٹھیک ہے، تو اگر آپ یعنی اعتکاف میں بھی تجارت ہی کرتے رہیں گے پھر فائدہ کیا؟ تو پھر میرا خیال ہے اس کی اصل روح جو ہے نا وہ ہمیں نہیں میسر مسعودی صاحب؟ نہیں، بات تو بالکل واضح ہے کہ اصل اعتکاف کے لیے جا رہے ہیں تو سحر و افطار کے لیے تو نہیں جا رہے آپ، تو بہرحال اچھی ہوتی ہے افطاری اور ہونی چاہیے، وہ معتکفین کے لیے بہترین افطار لوگوں کو بھیجنا چاہیے، وہ میں اپنی جگہ کہوں گا، کیونکہ آپ اپنی نسبت سے دیکھیے، ان کی نسبت سے نہیں دیکھیے کہ جناب اب اللہ کے گھر میں تو بالکل ہی بھوکے رہے، نہیں، آپ بہترین غذا ان کے لیے بھیجیے تو آپ کے لیے اس کا بہت اجر و ثواب ہے، وہ اپنی جگہ۔ لیکن دوسرا پہلو بھی اس کا ایک موجود ہے کہ بات یہ ہے کہ آپ پھر لقاء اللہ کب کریں گے؟ اگر آپ کو 8 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے آرام بھی کرنا ہے آپ کو تو اس میں قرآن کی تلاوت پر وقت دیں، لیکن کوئی ضروری میسج آ رہا ہے اس کا جواب دینے میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، آپ جواب دے سکتے ہیں، موبائل کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں، ٹیلی فون کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں، یا کوئی آ گیا تب بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن صرف اتنا ہی رکھیں، اس میں کوئی بھی اپنی مرضی سے یعنی جو دنیاوی جس کو کہنا چاہیے کام سے ہٹ کے بات نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں ایک اور بات بھی میں کہوں گا، ہمارے معاشرے میں ایک بہت خطرناک بات جو معاشرے میں اب آتی جا رہی ہے کہ ہم لوگوں نے عبادت کو کچھ کاروبار بنا لیا ہے، جی بلکہ یوں اور آسان کر دوں کہ چیریٹی کو کاروبار نہیں، چیریٹی کاروبار نہیں ہے اور کاروبار چیریٹی نہیں۔ ویری گڈ، ویری گڈ، یہ بات سمجھ جانے اور سمجھنے کی ضرورت ہے معاشرے کو کہ اب یہ ان سلسلوں کو ہم آگے نہ بڑھنے دیں کہ جناب چیریٹی کو ہم نے لوگوں نے بھر کے ذریعہ معاش بنا لیا، یہ چیریٹی ذریعہ معاش نہیں ہے، چیریٹی آپ کو، اور چیریٹی جو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے وہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے اطراف کو دیکھیے، اپنے جیران کو دیکھیے، اپنے اڑوسی اور پڑوسی کو دیکھیے، 40 گھر تک دیکھیے، اپنے عزیز اقارب کو دیکھیے، اپنے بہن بھائی کو دیکھیے، اور اگر ایک آدمی اس معاشرے کو صرف اس انوائرمنٹ کو سنبھال لے تو پورا معاشرہ تبدیل ہو جائے گا، کوئی ہمیں ضرورت نہیں رہے گی۔ ان معاشروں میں جہاں پر
این جی اوز وغیرہ کی ضرورت تھی، وہاں اس لیے ضرورت تھی کہ ان کے پاس یہ اسلامی نظام نہیں تھا. آپ کے پاس وہ اسلامی نظام موجود ہے پہلے سے کہ جس کے ذریعے سے آپ کے معاشرے کو اس کی ضرورت ہے نہیں. جی بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے وضاحت کی اور ایک ایک سوال کا بڑا مفصل جواب دیا. ہمارے کچن میں غالباً ہمارا جو دسترخوان ہے وہ تیار ہو گیا ہے. ہیں جی ہنڈیا تیار ہو گئی ہے؟ جی بالکل ہنڈیا خوشبو تو تیار. یہی بتا رہی ہے کہ ہنڈیا تیار ہو گئی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا اس میں ہم لیمن شامل کر رہے ہیں, تھوڑی سی ہری مرچیں شامل کر رہے ہیں اور ہرا دھنیا شامل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کو اسی کے ساتھ ہم ڈش آؤٹ کریں گے. سوال ہے بھائی کہ یہ لیمو آپ نے ثابت ڈالا ہے؟ نہیں, اس کے پیس کیے ہیں میں نے, یہ اس طرح سے پیس کر دیے. ٹھیک ہے. اچھا جو کریم تھی وہ ہم نے اس میں شامل کر لی تھی, ساتھ ہی 2 سے 3 منٹ کے لیے اس کو خالی رکھنا ہے تاکہ وہ زیادہ میلٹ نہ ہو اس میں نا. ٹھیک ہے, اور ساتھ میں یہ ٹینک والوں کا شربت تیار ہے. شربت تیار ہے. چلیں جناب, بہترین ہنڈیا تیار ہو گئی ہے اور اس کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. اور میں پہلی رمضان سے کہہ رہا ہوں جلدی کوئی ایسا کیمرہ بھی آئے گا جو خوشبو بھی پہنچائے گا نا, تو آپ کا سیگمنٹ زیادہ ہٹ ہو جائے گا پھر جب خوشبو بھی پہنچے گی لوگوں تک. چلیں جی, جزاک اللہ, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ہمارے دونوں علماء کرام حضرت علامہ عبدالخالق فریدی صاحب, آپ کا مولانا حسین مسعودی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اعتکاف کی عبادت کو اس کے اصل روح کے ساتھ انجام دیں. اور ظاہر ہے کہ یہ تمام عبادات, ان کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ 10 دن یہ عبادت انجام دیں اور اپنے آپ کو خدا کی جانب یعنی مائل کر لیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب آپ وہاں سے واپس آئیں تو ایسے آئیں کہ جیسے کسی جیل سے آپ چھوٹ کے آئے ہیں اور آپ کو آزادی مل گئی ہے. نہیں, بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ وہاں سے آئیں تو آپ کی لو اللہ سے لگ جائے, کچھ ایسا سلسلہ ہو جائے کہ آپ کی لو اللہ سے لگ جائے, اور پھر چاہے آپ دنیا میں بیٹھے ہوں لیکن آپ کی جو سوچ ہے اور آپ کے جو نظریہ ہے اور آپ کا جو ذہن ہے وہ ہمیشہ خداوند تعالیٰ کی جانب ہی رہے. میں چاہ رہا ہوں کہ اتنی خوبصورت گفتگو کا اختتام ہمارے بہت پیارے رانا عتیق الرحمان کے کسی کلام پر ہو جائے, جنہوں نے پچھلی ہمارے جو بریک تھی اس پہ جانے سے پہلے بھی ایک بہترین کلام پڑھا تھا. جناب.
रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान, मरहबा रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान, मरहबा। मरहबा सहरी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इमरान मेहदी। और नाज़रीन कराम, वक्त हुआ चाहता है उस सेगमेंट का जिसका इंतज़ार मुझे, आपको, सभी को रहता है, और वो सेगमेंट है कौन बनेगा सच की आवाज़। अगरचे कि ये एक मुकाबला है, लेकिन हकीकत में इंतज़ार तो रसूल के ज़िक्र का रहता है। मोहब्बत करने वालों को महबूब के ज़िक्र का इंतज़ार रहता है कि कब मेरे महबूब का ज़िक्र हो, इंतज़ार रहता है। मोहब्बत का तकाज़ा है, और वो ज़िक्र भी अगर ख़ूबसूरत आवाज़ में हो जाए तो क्या ही कहने। सच टीवी ने एक ऐसा ही खूबसूरत सेगमेंट सजाया है जिसका नाम ही रखा है कौन बनेगा सच की आवाज़। और सबसे बड़ा सच यही है कि अज़ल की इब्तिदा क्या है, अबद की इंतहा क्या है, बताए बज़्म कुन तुझ में मोहम्मद के सिवा क्या है। तो हकीकत यही है कि सरकार की मदह होती रहे और सरकार का ज़िक्र होता रहे। हमारे पास आज दूसरे राउंड का 10वां दिन है, और हम अपने गोया के इस सेगमेंट के जो इख्तितामी मराहिल हैं उनकी जानिब आ गए हैं। हमारे दरमियान आज भी इंतहाई मुअज़्ज़िज़ जजेस मौजूद हैं जिनको आप मुसलसल देख रहे हैं, और वो अपने फ़राइज़ को बहुस्न खूबी अंजाम दे रहे हैं। हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि वो अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाते हैं। मैं तारुफ़ करवाते चलूँ, हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब मोइन ख़ान क़ादरी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब ना सिर्फ बेहतरीन नात ख़्वां हैं, बेहतरीन शायर भी हैं, और कई ये किताबें इनकी जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, और कई ये किताबों पर काम जारी है जो इंशाअल्लाह जल्द ही प्रिंट हो जाएंगी। उनके साथ ही तशरीफ़ फरमा और मौजूद हैं जनाब अज़ीज़ुद्दीन खाकी साहब। अस्सलामु अलैकुम व जी रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम, बड़ी नवाज़ी। जज़ाकल्लाह। आपके जवाब देने में जो मोहब्बत होती है वो मेरा दिल बाग बाग कर देती है। अल्लाह आपको सलामत रहिए रखे। इमरान साहब। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और उनके साथ ही तशरीफ़ फरमा हमारे बहुत ही अज़ीज़, बहुत ही मोहतरम, बहुत ही प्यारे दोस्त, दरवेश सिफ़त इंसान हैं, नाम भी इनका दरवेश है, जनाब सज्जाद अली दरवेश साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जजेस की इजाज़त हो तो फिर मुकाबले का आगाज़ किया जाए। नाज़रीन कराम, हमारे आज के मुकाबले में 3 ही पार्टिसिपेंट हैं, और उन तीनों को सुनने के बाद ही फ़ैसला किया जाएगा। ज़ाहिर है थोड़ी सी तब्दीली तरमीम आज है, वो मैं आपको जब वक्त होगा तो मैं आपको बताऊंगा। पहली पार्टिसिपेंट वानिया आबिद, मुल्तमिस हूँ वानिया आबिद से कि तशरीफ़ लाएँ और आज के मुकाबले का आगाज़ करें, और सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया नात पेश करें। जो उसूल व कवायद है वो एक दफ़ा खाकी साहब दोहरा दें। बेटे 2 अशार पढ़ने हैं आपको, यानी एक अंतरा का अस्थाई भरपूर अंदाज से तैयारी से। ठीक है, पढ़िए आप माशाअल्लाह।
سبحان اللہ بیٹے، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ یہ تھی وانیہ عابد جو بہت بہترین انداز میں نعت پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہی تھیں، اور ان کے فوراً بعد میں ملتمس ہوں محفل کے دوسرے شریک محمد اویس نبی سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ محمد اویس نبی۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ بیٹا، بہت شکریہ۔ یہ تھے محمد اویس نبی جو سرکار رسالت میں آپ کی خدمت میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے۔ پروردگار عالم ان سب کا پڑھنا قبول فرمائے۔ میں ان کے فوراً بعد ملتمس ہوں آج کے مقابلے کی تیسری شریک شیزہ اظہر سے۔ آغا خان ہائر سیکنڈری اسکول کی طالبہ ہیں اور بہت بہترین نعت پڑھتی ہیں۔ تشریف لائی۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اپنا عقیدت کا اظہار
کیا تینوں ہمارے شرکا نے. یقیناً کہ مقابلہ ہے اور جیسے جیسے دن آگے بڑھ رہے ہیں تو مقابلہ سخت ہو رہا ہے. کمنٹس لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کتنا ٹائم مجھے بتا دیں ذرا جلدی سے. ہیں 1.5 منٹ. چلیں پہلا کمنٹ جو ہے وہ عزیز الدین خاکی صاحب سے لے لیتے ہیں. جی میں عرض کرتا چلوں، یہ سب سے پہلے جو آئی تھی وانیہ عابد، جی انہوں نے آغاز بہت اچھا کیا، زبردست. نعت شریف بھی ٹھیک تھی اور نمبر تو ہم دے ہی رہے ہیں. جیسے تھوڑی سی تیاری کم تھی ان کی، اور تیاری کریں نا. ہماری نعت پوری مکمل اچھی پڑی ہے. اس کے بعد محمد اویس نبی جو آئے ہیں، انہوں نے ابتدا بہت اچھی کی. انترا بہت کمزور تھا ان کا، جی ہاں ہے نا. جی ہاں. تو نمبر ان کو ان کی صلاحیت کے مطابق میں نے دے دیے ہیں. اور یہ سب سے آخر میں جو پڑھ کے گئی ہیں، شیزہ اطہر حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. بہت اچھی نعت ہے یہ، اور اس نعت کے لیے تیاری بہت کرنی پڑتی ہے. یہ دربار محمد ہے یہاں، اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا. واہ. تو ذرا تھوڑی سی آواز میں تیاری لے کر آنی چاہیے تھی. تو آج ذرا تھوڑی سی کمزور، تیاری کم لگ رہی تھی ان کی. شیزہ اطہر. بہرحال ان کو بھی ان کی صلاحیت کے مطابق نمبر میں نے دے دیے. ٹھیک ہے جی. نمبر تو تینوں ہمارے ججز صاحبان دے چکے ہیں. میں تبصرہ اور تجزیہ مزید سنوں گا. ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کمنٹس ججز کے سنیں گے. سچ کے ساتھ رہیے گا. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا رمضان مرحبا. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا رمضان مرحبا. مرحبا. سحری ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران مہدی. سیگمنٹ ہے کون بنے گا سچ کی آواز، اور تینوں پارٹیسپینٹ نے اپنے اپنے حصے کی عبادت انجام دی اور نعت پڑھنے کی سعادت حاصل کی. بریک پہ جانے سے قبل ہمارے محترم جج جناب عزیز الدین خاکی صاحب نے اپنی رائے کا اظہار کیا. میں چاہوں گا کہ یہ سلسلہ آگے بڑھایا جائے اور جناب معین خان قادری سے ان کی رائے معلوم کی جائے آج کے مقابلے کے حوالے. عمران بھائی، تینوں بچے نے اور بچیوں نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت آوازیں، لیکن جہاں کچھ کمی بیشی رہی ہے وہاں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کچھ تربیت کی بھی ضرورت ہے. کوئی ایسے استاد یہ چاہیں تو ان سے سیکھیں بھی، تاکہ اور اچھا اور مضبوط ماشاءاللہ پڑھیں. وانیہ عابد نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا، کہیں انترے میں ہو رہی. اس کے بعد محمد اویس استائی بہت اچھی کہی انہوں نے، بہت ہی خوبصورت انداز سے، اور آواز بھی بڑی خوبصورت سریلے انداز سے، لیکن انترے میں کمزور رہے. کہیں سر ان کے بڑے ویک رہے. اور تیسری جو ہماری شیزہ اطہر ہیں، انہوں نے بھی بہت اچھی پڑھی، لیکن ان کو یہی کہوں گا کہ محنت کی ابھی اور ضرورت ہے، اور اچھا اپنے آپ کو کریں اور محنت کریں آپ. ٹھیک. انتخاب کلام میں کہیں کوئی کمی رہ گئی؟ کلام انتخاب اچھا رہا، تینوں کا اچھا تھا. اچھا، انتخاب کلام میں ایک بات آپ اضافہ فرمائیں گے اور درویش بھائی بھی اس پر بات کریں گے کہ انتخاب کلام جو ہے وہ آواز کے حساب سے ہو تو بہت اچھا رہتا ہے. ایسا بھی ہے نا؟ ایسا بھی ہے. کلام کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ آواز کے حساب سے، اور کون سا بچہ یا پڑھنے والا کون سی نعت کو بہتر انداز سے پڑھ سکتا ہے. یہ ایک بڑی اہم بات ہے. بعض اوقات کسی بچے کی آواز کسی نعت کے ساتھ سوٹ نہیں کر رہی ہوتی، جبکہ اس کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے. ایسا بھی ہے. درویش بھائی؟ بے شک. جی یہ کہ دیکھیں وہ نعت سلیکشن کریں جو آپ جس کی تیاری آپ کو، کیونکہ آپ مقابلے میں آپ کی نعت کی تیاری بالکل اس کلام پہ ہونی چاہیے جو کلام آپ بالکل آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی، تاکہ جو ججز بیٹھے ہیں آپ سے متاثر ہوں. ٹھیک ہے. وہ نعت نہ پڑھیں جس کی آپ کی تیاری نہ ہو. آواز کے مقابلے کے لیے؟ آواز کے مقابلے کے لیے جن بچوں نے پڑھا ہے، جی ہاں، جو وانیہ عابد نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. تھوڑا جلدی پڑھ رہی تھی، بڑا اچھا پڑھا انہوں نے، بہت جلدی پڑھی تھی. بہرحال
और मोहम्मद अवैस जो हैं उन्होंने सानी स्थाई बड़ी अच्छी पढ़ी थी बड़े मोहताद अंदाज से, बाकी फिर वो अंतरे में उनका स्केल ऊपर चला गया, वो ब्लास्ट कर गए। और वो जो नीचे हैं शीज़ा अदर जो हैं उनकी कोई ख़ास तैयारी नहीं लग रही थी, उनका भी ऐसे ही हुआ कि अंतरा जो ना वो उनको मुश्किल हो गया और मुसलसल पड़ी जा रही थी, कहीं सांस नहीं ले पा रही थी, तो जहाँ वो सांस ले रही थी तो वहाँ पर खामोशी इख्तियार हो रही थी। तो बस ये कि कोशिश करें कि मेहनत करें, इस साल नहीं तो नेक्स्ट साल मुकाबले में इंशाल्लाह बहुत आगे तक जाएंगे। बिल्कुल। और यानी ये तो नात पढ़ना तो अपनी जगह एक कामयाबी हाँ बेशक मुकाबले में शिरकत तो एक बात, लेकिन नात पढ़ना अपनी जगह एक बहुत बड़ी कामयाबी, सादत है, ये भी बहुत यहाँ बड़ी तक है, यहाँ तक बहुत बड़ी पहुँचे। सादत। नाज़रीन कराम, आपने जजेस की आरा समाअत फरमाई और जो कमेंट्स हम तक पहुँचते हैं, हमारे एक मोहब्बत करने वाले जनाब जुल्फ़कार साहब, जुल्फ़कार भाई जो रोज़ हमें कमेंट करते हैं और मैसेज भेजते हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इस तरीके से बहुत सारे लोग, तो उन्होंने यकीनन इस राय से इत्तेफाक किया है कि जो राय हमारे जजेस की है, आज के मुकाबले में एक थोड़ा सा जो तब्दीली है वो ये है कि हमारे एक पार्टिसिपेंट जिनको कल आना था, लेकिन कल उनका चूँकि कोई पेपर है तो वो कल नहीं आ सकेंगे, जिसकी वजह से जजेस की इजाज़त से हमने ये फ़ैसला किया कि उनको आज मौका दिया जाए। लेकिन ये आज के मुकाबले के शरीक नहीं हैं, इनका जो नंबरिंग है इनकी वो कल के मुकाबले में शामिल होगी और फिर फ़ैसला उस हिसाब से कल के, यानी जो 3 पार्टिसिपेंट होंगे जिनमें से एक ही होंगे और बाकी कल के जो 2 पार्टिसिपेंट हैं उनके दरमियान होगा। आज के रिज़ल्ट्स मुरतब हो चुके हैं, लेकिन चूँकि इनका कल पेपर है लिहाजा इनको हम आज सुनेंगे। हमारे दरमियान मौजूद हैं मोहम्मद बख्तियार, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि मोहम्मद बख्तियार तशरीफ़ लाएँ और सरकार रिसालत माब की बारगाह में उनकी खिदमत में हदिया नात पेश फरमाएँ। मोहम्मद बख्तियार। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह मोहम्मद बख्तियार। अल्लाह ताला आप पर अपनी ख़ास नज़र करम फरमाए और उसकी नज़र करम है कि जो आप इतने बेहतरीन अंदाज में नात पढ़ते हैं। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ अता फरमाए बहक़ मोहम्मद और आले मोहम्मद के। ज़ाहिर है कि इस बच्चे पर जो आपके कमेंट्स होंगे वो हम कल सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। भरपूर कमेंट्स होंगे, जो इस बच्चे पे कमेंट्स होंगे वो कल हम सुनेंगे। जी ठीक है जी, ताकि कल भी इसका जिक्र रहे। नताइज मुरतब हो चुके हैं और मेरे पास हैं। ऐलान करने में मैं थोड़ा सा तजस्सुस बाकी रखता हूँ, ठीक है जी।
اور ہمارے معین خان قادری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. ایک نعت میرا سننے کا بہت جی چاہ رہا ہے. کھلا ہے سبھی کے لیے یہ باب رحمت. اب یہ ہے کہ وقت کتنا ہے ہمارے پاس یہ مجھے اندازہ نہیں ہے. آپ ہے بچی؟ جی بسم اللہ بسم اللہ. کھلا
की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान, मरहबा रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान, मरहबा। मरहबा सहरी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुशामदीद नाज़रीन कराम। इंतहाई खूबसूरत कलाम जनाब मोइन ख़ान क़ादरी साहब पेश फरमा रहे थे। मेरा बड़ा पसंदीदा कलाम, और आज मेरी रिक्वेस्ट पे इन्होंने पढ़ा, क्योंकि ये ख़ुद भी शायर हैं, और जब कोई ख़ुद शायर होता है तो वो किसी दूसरे का कलाम अमूमन नहीं पढ़ता, लेकिन ये नात है, और नात का यही कमाल है कि जिस किसी ने भी अच्छा शेर कहा है वो पढ़ा जाए और ये लोग उसको पढ़ के इंतहाई सुरूर महसूस करते हैं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार कि मेरी फरमाइश पर आज ये नात पढ़ी गई। जनाब, आप लोगों ने मोहम्मद बख्तियार की नात भी सुनी। जी जी। तो अभी हमारे पास थोड़ा सा वक्त है, आप इनकी हौसला अफजाई के लिए कुछ कहें ताकि ये। नहीं, माशाल्लाह, हमने जब ये पहली मरतबा आए थे तब भी सुना इनको, तो तब भी इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा था। ठीक। और आज भी पढ़ा माशाल्लाह, एहतमाम के साथ पढ़ा है। मगर मुझे और दुर्वेश साहब को हैरत ये हो रही थी, आज सुर इनका इतना नीचे, खरज में बहुत ज़्यादा पढ़ा मगर खरज इनकी टूटी नहीं गई माशाल्लाह। वाह। तो हमने इनके नंबर मैच करके रख लिए हैं। इंशाल्लाह जिस दिन दूसरे नात आएंगे तो इनके नंबरों से मैच करेंगे। बिल्कुल, कल इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा। बख्तियार ने मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छा पढ़ा, बड़े तहम्मुल से पढ़ा, और नात के जो एक उसलूब है ना उसके मुताबिक, और बड़ी माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ा। मुझे इनका पढ़ना बहुत अच्छा लगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। दरवेश भाई, बख्तियार साहब के लिए मेरा कमेंट्स जो है, बख्तियार साहब ने जो जिस कलाम का अपना आगाज़ किया, बहुत कमाल अंदाज में उन्होंने अपना कलाम का आगाज़ किया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो जितना नीचे पढ़ सकता है वो इतना ऊपर पढ़ सकते हैं। नीचे पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो ये बच्चे ने इतना नीचे बेस पढ़ा, मैं समझे शायद ये आप अंतरा नहीं पढ़ पाएंगे, पर इन्होंने क्या खूबसूरती के साथ पढ़ा। बहुत सारी दुआएं इनके हक में, परवरदिगार इनको कामयाब करे। माशाल्लाह। बहुत जनाब बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है कि तमाम जजेस इंतहाई तवज्जो के साथ अपना काम अंजाम दे रहे हैं। अब नताइज के ऐलान का वक्त हुआ चाहता है। दिल की धड़कनें थोड़ी सी बढ़ जाती हैं जब मैं ऐलान कर रहा होता हूँ, मेरी भी। आज का जो रिज़ल्ट है वो वैसे बड़ा क्लियर है, और आज के मुकाबले की जो विनर हैं वो हैं वानिया आबिद, जिनके नंबर माशाल्लाह, बेटा सामने आ जाए, वानिया ज़्यादा हैं और अगले मुकाबले के लिए क्वालिफ़ाई कर गई हैं। लेकिन ये भी अपनी जगह तय है कि जो अगला मुकाबला है वो सख्त है, तो उसमें ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि जो हमारे दीगर मुकाबलों में अब तक बच्चे आए हैं उनकी कारकर्दगी जो है वो बहुत अच्छी रही है, बहुत अच्छी रही है। तो बेटा बहुत सारी दुआएं आपके लिए अगले मुकाबले के लिए। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामरानियाँ अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। तशरीफ़ रखिए, तशरीफ़ रखिए। नाज़रीन कराम, यहाँ पर हमारा आज का ये सेगमेंट तमाम हुआ चाहता है। बहुत अच्छी नात पढ़ी बच्चों ने अपनी अपनी जगह, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसी खूबसूरत इबादत में शामिल कर लिया जाए अपने दोनों जजेस साहिबान को। वक्त हमारे पास तकरीबन 6-7 मिनट है, तो दोनों साहिबान नात पढ़ेंगे 3-3 मिनट। ठीक है जी। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपका मेज़बान सैयद इमरान मेहदी इंशाअल्लाह कल एक नए मौजू के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह 3-4 अशार पेश करूँगा।
रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान